अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। जैसा कि आजकल हालात हो गए हैं, कभी नहीं पता होता कि रात को बंदा सोएगा सुबह क्या हो जाएगा। जैसा कि पेट्रोल बढ़ा, उस पर भी मैं तफसीलन बात कर रहा हूँ कि अली रात लोग की कुछ थोड़ी जी नींद पूरी की थी, पता चला कि पेट्रोल बढ़ गया। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स और मेरे पाकिस्तानियों को अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ट्रंप ने कल ये कहा कि हम पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कह रहे हैं स्टोन एज। अरे भाई, स्टोन एज में अगर चले गए लोग, अगर स्टोन एज में चले गए तो लस्ट ख़त्म हो जाएगा। जो आपके अंदर लस्ट है, अमेरिकन के अंदर, अमेरिकी सदर के अंदर, अमेरिकी कैबिनेट के अंदर जो इस वक्त लस्ट है, तो जब स्टोन एज में चले गए लस्ट ख़त्म हो जाएगा। लोगों को आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और लोगों को ना कोई लस्ट होगा, कोई ना ही कोई उन्हें कोई लालच होगा कैसे अन्य पैसे कमाने, हमने ये करना है वो करना है। तो फिर मैं इतना ज़रूर बता दूं कि ट्रंप साहब अगर पत्थर के दौर में चले गए तो फिर एक एक बंदा मिसाइल होगा और फिर आपको उनके साथ लड़ना प्रॉब्लम हो जाएगा। आप तो अपनी जान बचाकर अफ़गानिस्तान के पत्थरों से कैसे निकले हैं, और अगर पाकिस्तान आपकी हिमायत ना करता तो तुसी सारे दे सारे होते ख़त्म हो गए। सो चूँकि वो पत्थर के लोग हैं, वो पत्थर में हैं, आपसे पत्थरों में नहीं लड़ा गया, आपको आना पड़ गया। बात करते हुए ये ख्याल करें कि पत्थरों ने आपके साथ क्या किया। वो जैसे कि सूरह फील के अंदर अल्लाह पाक ने ये कहा नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। मैं यहाँ तक पढ़ूंगा नाज़रीन, सिज्जील पत्थर की कंकरियाँ। तो फिर तुम लोगों को जब ये पता चलेगा कि फिर एक एक बंदा पत्थर के दौर का, पत्थर का मिसाइल बन गया है, तो तुम्हारे लिए ये जो लस्टी लोग हैं जीना मुश्किल कर देंगे। अभी इस वक्त वो मुश्किल किए बैठे हैं और अगर पत्थर में चले गए तो फिर तुम्हारा हाल क्या करेंगे? बहुत बुरा हाल होगा। आप अपनी कैबिनेट, अपने वजीर जंग और यो बाकी जो आपके रफ़काए कार हैं उनको कहें कि बात करते वक्त ज़रा ख्याल रखा करें। हालत तो ये हो गई है कि आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कह रहे हैं कि कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले रहे हो और छोड़ दो, और आप अपने बहुत सारे लोगों को ओहदों से हटा रहे हैं, कुछ खुद रिज़ाइन देकर जा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि इस काबिल ही नहीं थे इसलिए रिज़ाइन देकर जा रहे हैं, जबकि वो कितनी बड़ी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वो। अब मुझे ये बता दें, पत्थर के दौर की तरफ आप जा रहे हैं कि ये ईरान जा रहा है? ईरान आपको धकेल रहा है पत्थर के दौर की तरफ। अब आपके पास कुछ नहीं है। वो कल मैंने कहा था ना, अब आप सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर कह देते हैं कि ये बंद हो गई जंग, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम लड़ पड़ेंगे, हम ये कर देंगे। आप सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर बात करते हैं। आपके अपने बंदे आपको छोड़े जा रहे हैं। मैंने 3 व्लॉग पहले कहा था कि आपकी भतीजी, सगी भतीजे ने कह दिया कि रजीम चेंज होगी और आपको चेंज किया जाएगा। आप बात करते वक्त ख्याल रखा करें कि सिज्जील की, अगर आप पत्थर की बात करते हैं तो ईरान के पास तो आज भी सिज्जील मिसाइल है, यानी पत्थर का मिसाइल है, यानी पत्थर बरसाने वाला। आप बात करते हैं ईरान को पत्थर की तरफ धकेलने की, उनके पास तो आज भी पत्थर का मिसाइल है, सिजील मिसाइल। सिजील किसे कहते हैं? पत्थर, उसकी पत्थर की कंकरियाँ जो अबाबील लेकर चले थे, तैरन अबाबील, उनके मुंह में पत्थर थे। आप तो कहते हैं कि पत्थर के दौर की तरफ ले जाएंगे, तो पत्थर का दौर बड़ा अच्छा दौर है बहुत। आज भी लोग क्या करते हैं, नहा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, खाना खा लेते हैं, बहुत ही गाल होती है मोटरसाइकिल के टूर पर। लेकिन आज भी बहुत सारे दाना और अक्लमंद ऐसे हैं जो बाइक को या कार को छोड़कर पैदल सफ़र करना पसंद करते हैं। और डॉक्टर्स कह रहे होते हैं वॉक किया करें, तो पत्थर का ज़माना वॉक करना सिखा देता है, और जो वॉक करते हैं वो फिट हो जाते हैं, और जो फिट हो जाते हैं फिर वो हिट हो जाते हैं। तो ईरान हिट हो गया है। नाज़रीन, मैंने कल कहा था कि मुश्तरी होशियार बाश, पेट्रोल का रेट बढ़ने लगा है। अच्छा, पेट्रोल का रेट नाज़रीन अब पूरी दुनिया के अंदर, यानी कल 108 इशारिया कुछ डॉलर पर बैरल था, तो ऑब्वियस बात है कि ये रेट तो बढ़ना था, क्योंकि जितनी भी परचेज़ की जाएगी उसी परचेज़ के हिसाब से फिर आगे सेल की जाएगी। अब जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे सकी थी गवर्नमेंट ने दे दी, और अब भी वो सूबाई हुकूमतों से कह रहे हैं कि भाई सब्सिडाइज़ कर दें, और सब्सिडाइज़ करने के बाद ये होगा कि तरह तो पेट्रोल जो सा वो अपनी सही लोगों की पहुंच में रहेगा।
گورنمنٹ نے تو اس وقت یہ کیا ہے کہ جو عوام کی جیب کو بھاری کرنے کی بجائے اس جیب کو ہی پھاڑ دیا. انہوں نے کہا یہ بھاری ہی کرنی, جیب ہی پھاڑ دو. تو اب تو جیب کو پھاڑ دیا گیا ہے. اچھا, لیکن ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ جو اچھا کام کرے اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے. اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ تمام شہروں میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو فری کرنے کا اعلان کر دیا. یہ ہوتا ہے سٹانس. ناظرین آپ صرف ایک بات کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی انہوں نے, ہم ان کی مخالفت کریں گے. دیکھیے بھائی, ہم کسی کے کوئی آفیشیل سپوکس مین نہیں ہیں کہ ہم یہ بات کریں گے کہ جناب انہیں جو اچھا کام کرے گا, جو پچھلے دوروں میں بھی جو لوگ اچھا کام کرتے رہے ان کی تعریفیں ہوتی رہی ہیں, اور جو نہیں کرتے رہے ان کی تعریف آپ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں پھر بیٹھ کے, پھر آپ ایسی میمز بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف بنتی ہے, جیسا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سارے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر دیا. اب انہوں نے کون سی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں انہوں نے اورنج لائن ٹرین, میٹرو بس سروس, اسپیڈو بس اور گرین الیکٹرو بس میں سفر کے دوران شہریوں کو اب ٹکٹ خریدنا نہیں پڑے گا. یہ ہوتا ہے سٹانس. ناظرین حکومت اگر دی جاتی ہے تو حکومت میں غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر اگر غلط فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر اس پہ جب غور کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ وہ غلط فیصلوں پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. لیکن کل اگر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ صوبے بھی ساتھ آئیں تو صوبے میں سب سے پہلا نمبر, ہمیشہ سب بات کرتے ہیں پنجاب کی, اور پنجاب نے بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے. اور ناظرین یہ اعلان کہ پبلک ٹرانسپورٹ فری ہو جائے گی, ناظرین کہ چھوٹا اعلان نہیں ہے, اس پہ بھی خرچ ہوتا ہے. وہ جو سبسڈی کہہ رہے ہیں نا فیڈرل گورنمنٹ, یہی سبسڈی ہے. ناظرین پیٹرول بڑھنے سے صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ کاروں میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے, بائک پہ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے. اب جو سب سے بڑا پرابلم آئے گا نا ناظرین وہ ہے مہنگائی کی لہر کا. اور وہ کیا ہے ناظرین, ہر چیز کا اسینشیل کموڈیٹیز جتنی بھی ہیں وہ بڑھ جائیں گے ان کے ریٹ, چونکہ ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا اور تمام چیزیں جو کھیتوں سے آتی ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہو کے آتی ہیں, ایون کہ دودھ بھی, ان کے بھی ریٹ بڑھ جائیں گے. اب یہاں سبسڈی کا متا آئے گا, لیکن پہلے ہی حکومت پنجاب یہ کر چکی ہے. دیکھیے جیسے کہ انہوں نے علیحدہ ایک ریڑھی بازار بنا دیا ہوا ہے اور باضابطہ طور پر اس کو چیک کیا جاتا ہے, اور ریٹس بڑے حد تک کنٹرول میں آ گئے ہیں. ناظرین یہ نہیں ہوتا کہ اب اگر آپ مجھے کہیں کہ جی آپ بات کر رہے ہیں تو اثر تو نہیں ہوا, تو میں کیا اپنے اسکرین میں سے توپ نکال کے کسی کو مار دوں یا بم مار دوں, کہہ ہی سکتا ہوں نا. لیکن حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے اور حکومت خاطر خواہ اختیار استعمال کرتی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب کے اندر کتنا صفایا کیا. آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں بازاروں میں کس حد تک جو رش مچ گیا ہوا تھا بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اب وہ لوگوں کو جو پریشانی ہوتی تھی رش میں پھنسنے کے بعد, بلڈ پریشر بڑھ جائے, لوگ اندر ہی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, فساد کر رہے ہیں, اب وہ بہت حد تک کمی آ گئی ہے لوگوں کے اندر. اور پنجاب میں امید رکھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو یہ مہنگائی کی لہر آنے والی ہے اس کو بھی کنٹرول کریں گی. سینئر لیگی رہنما خواجہ اسد رفیق بھی کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم ریٹس بڑھنے سے مہنگائی کی لہر میں اضافہ ہوگا. تو خواجہ صاحب میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر آپ کنٹرول کر لیں گے چیزوں کو, اگر گورنمنٹ کنٹرول کر لے گی اور زیادہ تر لوگوں کو چیک کرے گی, تو میں یہ نہیں سمجھتا, تھوڑا بہت اضافہ تو ہوتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا اضافہ ہو جائے گا کہ خرابی پیدا ہو جائے گی. ناظرین وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اعلان کر دیا کہ اسلام آباد میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے فری ہوگی, اور جو بھی وہ خرچہ آئے گا وہ وزارت داخلہ برداشت کرے گی. ناظرین اگر اس طرح کے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں اور ہر گورنمنٹ, ہر صوبہ یہ بوجھ اٹھانا شروع کر دے تو خدا کی قسم ایسی ہزاروں جنگیں پوری دنیا کے اندر لگ جائیں, پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے گا. ناظرین عربوں میں ایران کے خلاف جو نفرت پیدا ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ. مجھے وہ ایک فنی سا ایک بات یاد آ گئی ہے کہ وہ ایک صاحب جب اپنے دوستوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو دوست تو باہر کھڑے ہو گئے اور وہ خود اندر گئے, اور بیوی نے کوئی جھگڑا کیا تو وہ فوراً باہر آئے, تو پیچھے سے بیوی نے جوتا مارا تو لوگوں نے دیکھ لیا, یعنی دوستوں نے دیکھ لیا. انہوں نے کہا کہ کہنے لگا یار ہو بھائی جو کچھ کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے. یعنی اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, اپنے کام کو نہیں دیکھنا, اپنے کردار کو نہیں دیکھنا, اپنی گفتار کو نہیں دیکھنا اور الزام امریکہ پہ لگا دینا. کیا عربوں کو اب یہ نظر نہیں آ رہا یا شروع سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ بھائی ہمیں خود انحصاری کرنی پڑے گی؟ میں تو امریکہ کا شکر گزار بھی ہوں. ناظرین یہ ذرا مجھے میری بات کو ذرا سنیے گا, پھر کوئی کمنٹ کیجئے گا, کہ اس نے عربوں کو اب جینا سکھا دیا ہے اور عربوں کو یہ کہہ دیا بھائی اپنی حفاظت خود کرو, اور اگر تمہیں زیادہ شوق ہے نا تو پھر بحیرہ ہرمز کو خود کھلوا لو, مجھے مت کہو.
ناظرین میں نے وہ عرض کیا نا کہ امریکہ کا شکر گزار بھی عربوں کو ہونا چاہیے کہ عربوں کو خود انحصاری آ جائے گی اور خود جینا آ جائے گا، خود لڑنا آ جائے گا۔ عربوں کی جو غیرت قومی تھی وہ امریکہ نے وہ جگا دی ہے، اور اگر اب بھی نہیں جاگے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں جاگیں گے ناظرین۔ اور ناظرین اگر یہ سمجھ بھی لیں کہ عرب ممالک ایران پر حملہ کر دیں گے تو اس سے خوشی کس کو ہوگی؟ امریکہ کو اور اسرائیل کو، کہ لے بھائی آپس سے چھنج پی گئی تو لڑ پہ نہیں، یہی اسی چاہتے ہیں لڑنے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لیں گے عرب بھی، اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ وہ ایران پر حملہ کریں گے۔ اگر ناظرین اب ایران پر حملہ ہوتا ہے تو کہ ایران ہمیں اکیلا لڑے گا، کیونکہ یہ پوری دنیا کی جنگ شروع ہو جائے گی ناظرین۔ پھر اب تو پھر کیا ایران اکیلا لڑے گا؟ ایران کے ساتھ تو پھر اور بہت سارے ممالک ہوں گے، آپ جانتے ہی ہیں ناظرین کیا ان کا نام لینا۔ تو پھر ساتھ جنگ شروع ہو گئی، پھر اس جنگ کو کون سمیٹے گا؟ ایمیزون کے جنگلوں میں آگ لگ گئی تو پھر انہوں اتنے کتنے کنے پہنچنا ہے؟ ایسے لمبے لمبے اور گھنے جنگل ہیں، کنے پہنچنا ہے؟ پھر اللہ ہی اس کو آگ کو روکے تو روکے، اور روک دی نہیں۔ ناظرین اب اور طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ کہ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ایران کے تمام میزائل سسٹم ختم کر دیے، یورینیم ختم کر دی، اڑا کے رکھ دیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور اب ان کے اپنے ہی انٹیلیجنس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاگ دے رہنا ٹرمپ صاحب، ساڈے تے نہ رہنا، ایران کے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے، اتنے میزائل ہیں، اتنا کچھ ہے کہ آپ کی سوچ ہے، برائے مہربانی۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ کا مطلوبہ نمبر ابھی بند ہے، کچھ دیر بعد کال کریں، تو اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ برائے مہربانی لڑائی بند کر دیو، اگر بہتا شوق ہوئے تو پیچھے ہٹ جاؤ، کچھ دیر بعد پھر کر لینا۔ لیکن انہوں کو بہت کچھ ہے، ایران کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ رپورٹ کیا ہے امریکہ کی انٹیلیجنس نے صدر ٹرمپ کو، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اتنا کچھ ہے ایران کے پاس کہ اگر وہ تباہی پہ اتر آئیں تو آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران سے جو یورینیم ہے اس کو نکال لیا جائے گا، اور ہم اس کو نکال کے لے آئیں گے۔ آپ کی اطلاع کی عرض ہے کہ ایران کے پاس 440 کلو گرام یورینیم ہے، جس میں سے 60% افزودہ ہے۔ اور وہ افزودگی کیا ہوتی ہے ناظرین؟ جو جوہری توانائی کے کام آتی ہے۔ کی کرنا تسی اتوں؟ وہ تو آلریڈی بن گیا ہے سارا کچھ، اور جو کچھ بن گیا، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سب کچھ بن گیا ہے۔ آپ کون سے میزائل ختم کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ 2-2 3-3 کلومیٹر نیچے زمین پہ، 4-4 کلومیٹر نیچے زمین پہ تو یہ سارا کچھ میزائل سسٹم ہے۔ آپ نے ناظرین دیکھا نہیں کہ جب بھی میزائل نکل ہوتا ہے وہ زمین کے اندر سے نکل ہوتا ہے؟ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پتھر کے دور میں لے جائیں گے، ارے بھائی پتھر کی طرف تو آپ کو دھکیل رہے ہیں۔ ناظرین اس یورینیم کا زیادہ تر حصہ اصفہان اور نطر کی زیر زمین یہ موجود ہے، یعنی جو یہ یورینیم ہے اس کا زیادہ تر جو ہے، اچھا زیادہ تر یہ کہا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے، جزوی سا نقصان ہوا تھا، اور ابھی بھی وہ یورینیم وہیں پہ موجود ہے اور افزودہ ہو چکی ہے، اور یہ امریکہ بھی جانتا ہے اور اسرائیل بھی جانتا ہے۔ اور جہاں تک میں نے ایک عرض کیا تھا کہ ایٹمی دھماکہ بھی ہو چکا ہے، جو زلزلے آئے تھے وہ یہی زلزلے تھے کہ ایٹمی دھماکہ ہو چکا ہے، اور کسی وقت بھی وہ کہتے ہیں نا کیوں نکلوانا چاہتے ہیں پوری دنیا؟ یہ یورینیم ایک ایسا خطرناک ایک دھات ہے، یہ اگر کسی انٹرینڈ بندوں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ پھر تباہی جو ہے نا اس ایریے کا وہ مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑے طریقے کے ساتھ اس کی افزودگی کی جاتی ہے۔ تو ایران نے اس کی بہت اچھے طریقے کے ساتھ افزودگی کی، اور آج بھی ایران کے پاس وہ افزودہ یورینیم ہے، اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور ناظرین اس وقت وہ کہتے ہیں نا وہ ستا پہ ایسا نا تو وہ ہڑبڑا کر کے اٹھا، اور کی وہی کہنا یار بڑا ڈراؤنا خواب ہے یار۔ اور امریکہ کو بھی اس وقت وہی ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں کہ بھائی انہاں دے کول تے آ گیا ہے، افزودگی ہو گئی ہے یورینیم دی، تے یہ ہن کیویں کڈیے؟ یعنی اس وقت بھی ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے۔ یعنی ناظرین آپ ذرا خود اندازہ فرما لیجئے، اتنی بڑی سپر پاور، بڑی بھی میں کہہ رہا ہوں سپر پاور بھی کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی سپر پاور، اور وہ اس وقت پریشان ہے، ان کی انٹیلیجنس پریشان ہے، اور صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈین کین چل بھی کر جا بھی تیری سن لوڈ کوئی نہیں کی، چیف آرمی صاحب کر جاؤ، اور فلانیا تو بھی کر جا۔ او بھائی آپ 85 سالہ بابے، آپ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں؟ آپ اپنے جرنیلوں کو بگا رہے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس آپ کو بتا رہی ہے کہ خطرناک کام شروع ہو گیا ہے، آپ پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ اور ناظرین صورتحال تو یہ کہ اس وقت ایران نے امریکہ کو نتھ ڈال کے رکھ دیا۔ ناظرین امریکی بحری بیڑا ایس ایس جیرالڈ فورڈ پہلے ہی ایرانی حملوں کی زد میں آ چکا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے امریکہ کے طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہم لنکن،
ان پر کروز میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا ہے، اور ان حملوں کی وجہ سے خبریں جو اس وقت تک آ رہی ہیں، باقی تو یہ چھپاتے ہیں نا، اس وقت تک جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بیری بیڑا ابراہم لنکن ہے اس پر بھی کافی تباہی مچی ہے، چونکہ ان پر کروز میزائلوں سے ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین صدقے جائیے، آپ پورے لوگ دعا کریں ایران کے لیے، اور بہت ضروری ہے دعا کرنی کہ اللہ پاک ان کی کس طریقے سے امداد فرما رہے ہیں اور کس طرح ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی سپر پاور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتے ہیں، ان کی تہس نہس کر دیا ناظرین۔ اور ساتھ ہی ناظرین امریکہ کا ایک اور F-35 جہاز بھی مار گرایا ہے، یہ بھی خبریں ہیں اور اطلاعات ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں ناظرین۔ اور سب سے بڑی بات ناظرین یہ ہے کہ جو پاسداران انقلاب انہوں نے کہا کہ ہم نے F-35 ایران کی حدود کے اندر مارا ہے، باہر نہیں مارا کہ ان کو اس طرح کا باہر مارتا ہے، ایران کے حدود کے اندر مارا ہے، اور وہ دکھایا بھی گیا ہے ناظرین۔ یہ دوسرا F-35 جہاز ہے ناظرین جس کو مار گرایا گیا ہے۔ لیکن ناظرین امریکہ کہہ رہا ہے نہیں یہ اطلاعات غلط ہیں، تو وہ تو دکھا رہے ہیں بھائی، اگر غلط ہیں تو پھر وہ AI جنریٹڈ چیزیں دکھا رہے ہیں، سچ دکھا رہے ہیں، کیونکہ تسی سچی نہیں مانتے AI دے تسی بادشاہ ہو، AI کی کام کرتے ہیں آپ لوگ، جیسے کہ اسرائیل والے جو نیتن یاہو انہوں نے بھی AI جنریٹڈ چیزیں دکھا کے اپنے آپ کو بتایا کہ نہیں میں زندہ ہوں۔ یہ تو اڈے کام نے، مسلمان جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے وہ دکھاتا ہے، اور جو دکھاتا ہے وہ دکھتا ہے، اور جو دکھتا ہے اس پہ پھر دعا ہوتی ہے ناظرین حالات بہت ہی پیچیدہ اور مشکل ہو گئے ہیں۔ دو مداریوں نے تو شروع کر دیا نا تماشا۔ ناظرین اب صورتحال یہ ہوگی کہ مداری بھی ان پریشان ہے تو تماشائی بھی پریشان ہے، ایک ہی تماشا ہو رہا ہے، اور مداری اس وجہ سے حیران ہے، ایک ہی کار بیٹھا میں، ایک ہی ہوا میرے کو، انہوں نے کہا ایک ہی کیتا ہے، انہوں نے کہا یہ میں کیتا ہے، انہوں نے کہا تو کیتا ایک ہی میں کر لیا میں۔ چونکہ مداریوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اے کرتب بھی ساڈے سامنے آ جان گے، اور تماشائی بھی بیٹھے ویکھ رہے ہیں۔ اب وہ تماشائی پوری دنیا ہے ناظرین، صرف ایک دو ممالک نہیں ہے، پوری دنیا تماشائی ہے، ورتائے حیرت میں اور تماشا دیکھ رہی ہے، اور مداری ہن پریشان ہے کہ ایک کرتب ساڈے کولوں کی ہو گیا، سانو ایک کرتب بھی کرنے پینے نے جہدے کہ اسی عادی نہیں ساں۔ اور ناظرین جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا مداری کو، تو وہ پھر ڈگڈگی بجاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ سے ڈگڈگی کی طرف ہو جائے۔ ناظرین آبنائے ہرمز کھلے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ صرف ایران کرے گا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میرے وسوں باہر ہے، جدہ دل کردہ جا کے رستہ کھلاوے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جس کا دل چاہتا ہے، جس کو تیل چاہیے، ہم نے تو بھائی یوز نہیں کرنا وہ راستہ، ہمارے پاس تو اپنا تیل موجود ہے۔ اب جس کو وہاں سے چاہیے تیل بیچنا یا تیل لینا، وہ خود جائے، ساڈا ذمہ دوش پوش۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔